नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हर हफ्ते हम पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को। हम नेताओं से उनके काम की सफाई मांगते हैं, सेलिब्रिटीज से, स्टार से उनके काम का हिसाब किताब मांगते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। और जब कोई स्टार नेता बन जाता है, सियासत में उतरता है, तो मुकदमा और भी संगीन हो जाता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू है। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड है। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमजोरियां देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं मगरिब। लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये खतरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मजा आता था। मैं ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो नहीं कुछ तो माना। जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा, इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे ज़रिए रहने की कोशिश कर रहे थे।
ان کی یہ فینٹیسی ہوگی. اس میں سچائی نہیں ہے. کوئی اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں. یہ کیا الزام لگا رہے ہیں عمران صاحب؟ یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے, پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے, برٹن کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے. میں ایک بیچلر تھا, زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا, شادی نہیں تھی, اس میں اسپیکولیشن ہوتی تھی, کسی پارٹی میں چلا جاؤں, کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے, اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو. لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے, اس کو وہ مجھے یاد ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرے. عمران صاحب, آپ کی کرکٹ کو لے کر ہمارے پاس الزام ہیں, ان پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. یہ مقدمہ جاری رہے گا ایک چھوٹے بریک کے بعد. آپ کی عدالت میں آج کٹگھرے میں موجود ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرکٹ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا. عمران صاحب, یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا, جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا, نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ خدا سمجھا آپ کو, لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی, اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم, ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا, اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی, جو جنون تھا کرکٹ میں, وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ, ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا, اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا, لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے, جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے, ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے, آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹوبایوگرافی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا, یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی, کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے, کئیوں کو کم ہوتی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو, وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیت تھی, خوشی تھی, جو خمار تھا, اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں, کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا, اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا, پاکستان کے لیے, پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے, تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا, اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں, کسی کو آپتی نہیں تھی, لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے, سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا, وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں,
تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو کوئی، لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں، یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے، اب سنگاپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے. اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا. بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا. نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی، نہ میں بورڈ کا ممبر تھا. کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی. حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا. جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں. لیکن ایسی باتیں لکھنا، میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لندن میں. اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا، جاوید میاں داد کو، رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو. ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا. دیکھیں نا، یہ بھی ایک چھوٹا پان ہے. اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں، کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر، ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کے کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے، اسپانسرشپ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گنگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں، اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے، میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا، یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا، یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی، زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ. خیر تب اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا، صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں، آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں، پارٹیز کریں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں، آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں، اپنے کلیگ رہے ہوں، تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی، میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز، وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں، ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی، اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز. اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام، تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں، لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے، آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا، باقی خود رکھ لینا تھا. وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے.
تو وہ اپنی طرح, کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے. تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی. ایک اور الزام انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں, وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے, وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو, اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا ہے. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے, اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے, اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے. یہ بات کرکٹ کی تھی. عمران صاحب, سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کے ہمارے پاس الزامات ہیں. عمران خان سے صفائی مانگیں گے ایک بریک کے بعد. آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ یہ سیاست میں فیل ہو گئے. عمران صاحب, جب آپ ہاسپٹل کے لیے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو. بچوں نے, نوجوانوں نے, بوڑھوں نے, ماتاؤں نے بہت سپورٹ دی تھی, بہت پیسہ دیا تھا. اس پیسے کا استعمال کیا, آپ نے ہاسپٹل بنایا, بڑا ذہین کام کیا, لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس دیش کی جنتا نے آپ کو اپنا لیڈر سویکار کر لیا ہے. اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک صاف پارٹی ہو گئی. دیکھیں, میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں, تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پالیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں, جو آپ کی ڈگری تھے, جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے, وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے, آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں, اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پالیٹکس کے پیپر کے اندر مجھے آکسفورڈ کے اندر, یہ آپ یاد رکھیں کہ آکسفورڈ کے اندر سارے ذہین ترین سٹوڈنٹس جاتے تھے, اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا. آکسفورڈ کے اندر اکنامکس کے اندر مجھے تھرڈ سیکنڈ اور اکنامکس میں تھرڈ. اکنامکس میں کمزور. دیکھیں, تو میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو جانتا تھا کہ ایک آدمی جب ایک اینٹی سٹیٹس کو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے آیا ہے, تو کیا وہ جو اتنے پرانے منجے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی, کیا وہ مجھے ایک دم وزیر اعظم انہوں نے بننے دینا تھا؟ اور کیا آپ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ایک نئی پارٹی آ کے اس طرح سویپ کر سکتی ہے؟ تو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی. عمران صاحب, اتنی بری حالت, آپ 9 سیٹ پر چناؤ لڑے, 7 سیٹوں پر آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی. آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میری سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں میکسیمم 3 سیٹیں ملیں گی اور منیمم 0 ملیں گی. یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ تھی. حالانکہ یہ مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اس سے ہماری پارٹی ڈیمورلائز ہو گئی, لیکن میں اپنی پارٹی کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ اسی وجہ سے ڈوب گئی آپ کی پارٹی. اس وجہ سے نہیں ڈوبی, کیونکہ میں کیمپین کر رہا تھا, میں اس وقت پبلک میں تھا, مجھے پتا تھا کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر آپ ووٹ نہیں, آپ کے اگر ووٹ بینک ہے بھی اس کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا. جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اس وقت میں مان لیتا ہوں آپ کی پارٹی نئی تھی, آپ نے جتنی سیٹیں لڑی ساری کی ساری سیٹیں ہار گئے, لیکن جب 2001 میں الیکشن ہوئے تب بھی آپ کی پارٹی کو 0.8% ووٹ ملے صرف. بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچیومنٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اپنے دوسری الیکشن میں ہم نے جنرل مشرف کو ان کے 3 سال میں 2.5 سال ہم نے ان کی سپورٹ کی, کیونکہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف نے جو 7 پوائنٹ اپنا ایجنڈا دیا تھا وہ ہمارا ایجنڈا تھا, تو ہم نے ان کی سپورٹ کی. اور جب آخر میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جنرل مشرف بھی وہی سٹیٹس کو بحال کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے, تو ہمارے راستے الگ ہو گئے. لیکن جب راستے الگ ہوئے تو الیکشن سے 3 مہینے پہلے جب راستے ہمارے الگ ہوئے تو نہ ہم پرو مشرف پارٹی رہے اور نہ اپوزیشن پارٹی رہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے پہلے جانا, الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے, تو ہم تو پھر سروائیول کی ہم نے جنگ لڑی. یاد رکھیں کہ PMLN
جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے ان کے مقابلے. اگر مقابلے. سیاست کرنی تھی آپ کو اتنے سارے موقع ملے تھے. جب ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے آپ کو آفر دی تھی؟ جی، انہوں نے 1988 میں مجھے منسٹرشپ کی آفر دی تھی. اگر سیاست کرنی تھی تو اس سمے منسٹر بن جاتے. تو مجھے جنرل مشرف نے پرائم منسٹرشپ کی آفر دی تھی. خود انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران میرا پرائم منسٹر کا نامنی تھا اگر وہ مجھے جوائن کر جاتا. تو دیکھیں، فیلڈ پولیٹیشین آپ نے بات کی. کامیاب پولیٹیشین اور فیلڈ پولیٹیشین میں کیا یہ فرق ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے، اپنے نظریے سے ہٹ جائے، پاور پولیٹکس کرے؟ تو وہ تو بڑا آسان ہے کامیاب ہونا. میں آج وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا، اگر میرا مینیفیسٹو اور نظریہ نہ ہوتا تو آج وزیر اعظم بن جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی غلطی تھی؟ بالکل غلطی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پولیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی، تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سے اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہے، جو ایک پرنسپل انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی. تو دیکھیں، جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں. آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے. خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اسامہ بن لادن کا سپورٹر بن جائے، یہ کہنے لگے کہ اسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے 25 اکتوبر کا، اور آپ نے کہا کہ وین ایور دا یو ایس کلس اسامہ بن لادن دیر ول بی اے اسٹرانگ ریئیکشن تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ. آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا، اٹ از کلیئر دیٹ اف اسامہ از کلڈ نو امریکن اور یوروپین وڈ بی ایبل ٹو انٹر اینی اسلامک اسٹیٹ. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوئے، اسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرناؤنس کر دیا. طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو. طالبان نے آگے سے ایک بڑی ریزنبل سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے دیتے ہیں. بن لادن کے ٹیپس آئے، اس میں یہ مانا کہ جو 9/11 کا جو ٹیرر ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. اس نے کہا میں نے بدلے کی کارروائی کی تھی. کی ہوگی، لیکن کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ جدھر چھپا ہوا ہے، جدھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، کیا وہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے جب کمیونیکیشنز سیٹلائٹ فون کے تھرو یا جس کے تھرو بھی کرنا ہو وہ سارے مانیٹرڈ ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے اسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا ہے تو وہ ہے گلٹی، لیکن القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن؟ اس کے اوپر میرے ڈاؤٹس ہیں. جنتا سے پوچھتے ہیں، اس بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے؟ ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے، اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ دیکھیں، بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو. لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی، ایک مقابلہ ہوتا تھا، کیونکہ پبلک اتنا انٹرسٹ تھا اس میچز میں. ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم، تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے. لیکن بھارت کے خلاف جب کھیلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت. میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی، تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے
फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुंचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशियल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहां में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुंचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुंचे। वहां 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज्यादा है आपको दोनों चीजों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, अगर जिस तरह से वो डेमोक्रेसी आती है पाकिस्तान में और आपकी पार्टी पावर में आती है, तो आप ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल कदम उठाएंगे जिससे कश्मीर जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए? मेरा ये ख्याल है कि अवाम दोनों मुल्कों की आज तैयार है एक सोल्यूशन के लिए। आज लोग तंग आ चुके हैं एक ज़बरदस्ती एक कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा कि हमें हमारे सारे सब कॉन्टिनेंट को किसी ने रोका हुआ आगे बढ़ने से, और इस कॉन्फ्लिक्ट ने रोका हुआ है। बजाय ये करने के ये डिस्प्यूट की पुशिंग इट अंडर द कारपेट कि जी खुद ही ठीक हो जाएगा, वो ठीक होता नहीं है। हार्ड लाइनर्स आपकी तरफ भी बैठे हैं, हमारी तरफ भी बैठे हैं, वो फायदा उठाते हैं इस डिस्प्यूट से। वो फिर नफरतें से वोट ज्यादा आसानी से मिलती है, प्यार से वोट मुश्किल मिलती है। तो जो नफरतें फैलाने वाले हैं वो फायदा उठाते हैं एक डिस्प्यूट का, और किसी टाइम पे भी ये फिर एक वो सिचुएशन आ जाता है जिस तरह अभी हाल ही में आया था कि 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क की फौजें बॉर्डर्स पे बैठी हैं एक दूसरे की तरफ, और हम सारा बर्रे सगीर इसका हॉस्टेज है। तो मैं समझता हूँ कि इस डिस्प्यूट को जरूरी है हमें हल करना। इसका हल निकाला क्रिकेट ने, इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। जब क्रिकेट खेली दोनों मुल्कों ने तो दोनों मुल्क कितने करीब आए। जो मैंने उस सीरीज में देखा, मैं ये नहीं समझता कि मैं अपनी जिंदगी में समझता था ये देखूंगा। यानी कि पाकिस्तान हारता है, पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान के स्पेक्टेटर्स हिंदुस्तान के झंडे पकड़ के फिर रहे हैं, और पाकिस्तान क्राउड उनको चीयर कर रहा है। और और फिर वो जो यहाँ से आपके शायकीन गए, उनको लोगों ने जिस तरह लाहौर में खास तौर पर बड़े हिंदुस्तान से स्पेक्टेटर्स आए, उनको लोगों ने मुफ्त खाने खिलाए, कि उनसे पैसे नहीं लेता था, रेस्टोरेंट्स में लोग उनसे। तो यानी कि ये एक पब्लिक में एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे हों और ये झगड़ा खत्म हो। सिर्फ मुझे एक अफसोस जरूर हुआ कि हमारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखा दी हिंदुस्तान टीम को कि आराम से इतनी बुरी तरह हार गए, उसका जरूर अफसोस हुआ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक अजीब हमने सिनारियो देखा, और लगा ऐसे कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं, पब्लिक एक तब्दीली चाहती है। अब लीडरशिप के ऊपर है कि वो किसी तरह इस मसले को हल करे। इमरान साहब, हमने क्रिकेट की बात की, सियासत की बात की, आपकी जाती जिंदगी को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। इमरान खान पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने सियासत के चक्कर में अपनी जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। इमरान साहब, सियासत ने आपको इतना दीवाना कर दिया कि आप अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बिल्कुल भूल गए, और जिस जमाइमा ने अपना मुल्क छोड़ा, उर्दू सीखने की कोशिश की, पाकिस्तानी बनने की कोशिश की, उसको नुकसान हुआ आपकी सियासत की वजह से। मैं आपको एक वाकया बताऊं। अभी मैं अपनी पॉलिटिकल रैली में था, तो मेरी तकरीर से पहले एक हमारा बड़ा जुनूनी वर्कर तकरीर कर रहा था। तो तकरीर में कहता कि इमरान साहब, आपने अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया, मैं भी अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। वो मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से तंग है, वो मुल्क का आड़ लेके तो उसको डिवोर्स करने के चक्कर में था। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने पॉलिटिक्स की वजह से
میری شادی کو نقصان ہوا. لیکن جب میں پالیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گی, یعنی کہ وہ بھی ایک ایکول پارٹنر رہے گی پالیٹکس کے اندر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے, جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس تھے, انہوں نے, کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اسٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلٹی تھی, کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا. آپ کی وجہ سے ان کے جو ہونے کو ایشو بنایا گیا. انہوں نے میری شادی کو ایک زائنسٹ لابی کا حصہ بنا دیا. وہ اس کو اٹیک کیا, پھر اس کے اوپر بعد میں ٹائلز کا کیس ایک گورنمنٹ نے کروا دیا مجھے امبیرس کرنے کے لیے. پھر اس کو کہا کہ وہ سلمان رشدی کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اس کی ڈگری میں کتاب تھی. سارا وقت انہوں نے اس کے اوپر اٹیک رکھے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی, ہمیں اس کو پالیٹکس سے پیچھے رکھنا پڑا. جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے. اور جو کراس کلچر میرج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے, اور ہم کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے, اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا, پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کی تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون, یہ ایک ایمبیشن, ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی؟ کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی, اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں. نہیں, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے, جو ایمبیشن ہے, اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں. اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا, کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے. تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی. یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے, سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا, شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا, یہ بڑا مشکل سوال ہے. کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا, لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا, اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی, کیا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی. آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اندر. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے, کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے, اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں. تو کیا مانے پبلک کی, اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی. یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے, حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی, کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی, ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا,
لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے. جمائمہ نے کیا کہا, ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا, دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا, کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی. ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان, تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی. تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی. ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے. آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل, دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی, اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی, کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے, لیکن نہیں ہو سکتی. یہ تھے جنتا کے الزامات, عمران خان کی صفائی. اب وقت ہے آج کی کارروائی پر آج کی جج باچی کرکاریا کے فیصلے کا. عمران خان نے اچھے جواب دیے ہیں, آنیسٹلی اپنی بات کی ہے. وہ ایک شریف انسان ہے. کرکٹ میں تو واقعی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کی کینسر ہاسپٹل بنا کر اس نے اور بھی بہترین کام کیے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور بھی بڑے اور بڑھیا کام کرتے رہیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکیوز کے ساتھ ایک نئے مقدمے میں. تب تک کے لیے نمسکار.